अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने सुना, खाकसार की तकरीर का उन्वान है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात। साफ़ दिल को कसरत इजाज़ की हाजत नहीं, एक निशां काफ़ी है गर दिल में हो खौफ़े किरदिगार। अल्लाह ताला के जो मामूरीन और अम्बिया होते हैं वो ज़मीन में एक बीज की तरह बोए जाते हैं। उस वक़्त वो लोगों की आँखों से मख्फ़ी होते हैं, फिर खुदा ताला वही के ज़रिया उनसे भी कलाम करता है और लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है और उन्हें बताता है कि देखो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और आसमान की तरह बुलंद करूंगा। वो लोगों को भी बताता है कि देखो ये जब मेरा बंदा खड़ा होगा तो खुदा इसकी मदद करेगा और इसकी शाखें हर तरफ निकलेंगी, कौमें इससे बरकत पाएंगी। शरीर चाहते हैं कि वो इस इलाही सिलसिला में कामयाब ना हो, वो इसके लिए नाखूनों तक ज़ोर लगाते हैं, मगर वो सिलसिला क्योंकि खुदा का लगाया हुआ होता है, खुदा का बीज होता है, वो सब रोकों के बावजूद बढ़ता चला जाता है। और यही उनका सबसे बड़ा मोजज़ा हुआ करता है कि अम्बिया अकेले आते हैं, एक होते हैं, खुदा उनकी ताईद के लिए खड़ा होता है और सारी दुनिया के मुकाबिल पे, सब शरीरों के मुकाबिल पर उनको फतूहात अता करता चला जाता है। आम तौर पे लोग यहाँ पर भी आते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ नबी का ये मोइज़ा था, फ़लाँ नबी का ये मोइज़ा, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोइज़ात क्या हैं। और जब देखा जाए तो उनके जहन में ये ख़्याल होता है कि अम्बिया भी गोया कि कोई जादूगर की तरह होते हैं। जिस तरह एक शोभा दिखाने वाला, एक जादू दिखाने वाला कुछ ऐसे करतब करके दिखाता है जो आम लोगों को उस वक़्त समझ नहीं आते और वो अनहोनी सी चीज़ हो जाती है, इसी तरह वो समझते हैं कि अम्बिया भी शायद इसी किस्म का कोई मैजिक दिखाएं और दुनिया को बदल के रख दें। चुनांचे कुरान करीम इस बात का ज़िक्र करते हुए फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग निशान मांगते हैं। कभी ये कहते हैं कि तू ज़मीन में कोई चश्मा फोड़ कर दिखा, या तेरा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो जिसमें नहरें बहती हों, या तू आसमान को टुकड़ों की सूरत में हम पर गिरा दे और फरिश्तों को सामने ले आए, या तेरा घर सोने का बना हुआ होना चाहिए, या तू आसमान पर चढ़ कर दिखा और वहाँ से किताब लेकर आ जिसे हम पढ़ कर देखें। तो ये इस किस्म के मोइज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगे गए। इसको कुरान करीम ने डॉक्यूमेंट किया है कि इस किस्म की ये लोग बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने इसका वाज़े जवाब, बहुत मुख्तसर सा जवाब, बहुत सादा सा जवाब ये दिया कि तू कह दे मैं एक बशर रसूल हूँ, यानी मैं इंसान हूँ और खुदा का रसूल हूँ। मोजज़ा असल में कहते हैं कि जो हक़ और बातिल में फ़र्क कर दे, जो सच्चाई और झूठ में फ़र्क करके दिखा दे। और कुरान करीम इस बात से भी भरा पड़ा है
کہ معجزات جو ہیں وہ اولی الالباب کو دکھائے جاتے ہیں، اولی الابصار کو دکھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پیش کیے جاتے ہیں، کیا فرعون کو وہ معجزات نظر آئے یا اس پر کوئی اثر کر سکے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کر معجزات پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ غیرت جماعت لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں صرف 12 لوگ ان پر ایمان لائے۔ تو وہ معجزات کس قسم کے تھے، کیا تھے، اور کن لوگوں کو وہ معجزات فائدہ دیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو خدا تعالیٰ نے بے شمار معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن ابو جہل کو، ابو لہب کو اور بعض اور کفار کو وہ معجزات نظر نہیں آئے۔ حتیٰ کہ شق القمر کا جب واقعہ ہوا ہے تو اس کو بھی یہ کہہ کے جھٹلا دیا گیا کہ یہ ایک قسم کا کسوف ہے، گرہن ہے، گرہن لگا کرتا ہے، یہ بھی اسی قسم کا ایک گرہن ہے۔ نہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کا معجزہ دیکھ کر اگر اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا تو سارے کا سارا مکہ فوراً ایمان لے آتا، لیکن ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نشانات، یہ معجزات عقل مندوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، اہل بصیرت لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا اغلبن انا ورسولی، دیکھو میں نے اپنے رسول کو ایک بیج کی طرح بو دیا ہے، میں نے اسے کھڑا کر دیا ہے، اب میرا یہ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ دنیا، شریر لوگ جتنی مرضی شرارتیں کر لیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، لیکن یہ میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ لا اغلبن انا ورسولی، یعنی میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اور تاریخ انبیاء یہ ثابت کرتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اکیلے تھے، ایک ایک تھے، اور مقابل پہ ایک جہان تھا، لیکن خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر نبی کی زندگی میں پورا ہوا۔ اور یہی بات ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ہر موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ تائید فرماتا ہے، انہیں غالب کر کے دکھاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کو لے لیں کہ کس طرح سارا مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے، کس طرح 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کر دے، قتل کر دے، ختم کر دے، اور غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جنگ بدر کو لے لیں، جنگ احزاب کو لے لیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کی مدد کرتا چلا آیا ہے اور اس کو غالب کرتا چلا آیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم ہے۔ ایک ایسا شخص جو ایک بھی لفظ پڑھنا نہیں جانتا، ایک ایسا شخص جو امی ہے،
پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، خدا تعالیٰ اسے وہ کتاب عطا فرماتا ہے جو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی اس کتاب کی مثال لانے کے لیے مثال نہیں لا سکتا، یعنی اس سے ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج 1400 سال سے ہے کہ اس کے مقابل پر کوئی ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتا جو قرآن کریم سے بہتر ہو یا قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تھا وہ معجزہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دنیا میں عام زندہ ہونے والے تو مر جایا کرتے ہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس کے ذریعہ جو زندہ ہوا وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے علمی معجزات سے نوازا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی اور اس میں قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان فرمائی، اور پھر دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ آؤ اور اس کے دلائل میں سے اگر 5واں حصہ بھی تم توڑ دو اور ان کا رد پیش کر دو تو میں اپنی ساری جائیداد جو تقریباً 10,000 روپیہ تھی اس وقت، آج کے ملینز ہیں، فرمایا کہ میں ساری کی ساری اس شخص کو دینے کو تیار ہوں جو میرے ان دلائل کو جو میں نے قرآن کریم کی صداقت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں پیش کیے ہیں ان کا رد کر دے گا۔ اس طرح تمام مذاہب کو چیلنج دیا اور آج تک کوئی اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکا۔ یہ وہ علمی معجزہ تھا، یہ وہ معجزہ تھا جس نے باقیوں کو عاجز کر دیا، جو اس کا جواب لانے پر قادر نہیں ہوئے، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پائی۔ پھر ایک دوسرا علمی معجزہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح ظاہر ہوا کہ 1896 میں ہندوستان کے بعض مذاہب کو کچھ سوالات پیش کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ ان سوالات کا جواب لکھیں اور ان کا جواب جو ہے وہ پڑھا جائے، یعنی دیکھتے ہیں کہ کون سا مذہب جو ہے اس کا بہترین جواب دیتا ہے۔ چنانچہ مختلف مذاہب میدان میں آئے اور اس میں ایک دعوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس جلسے کے انعقاد سے پہلے ہی یہ بتا دیا، یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ لکھنا شروع کیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ہر لفظ پر دعا کی ہے، تو خدا تعالیٰ نے پہلے سے بشارت دی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں جو میں نے برکت دی ہے، اس کو لکھنے کی توفیق دے رہا ہوں، یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر ہے اور خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ اب جلسے سے پہلے یہ پیشگوئی جو ہے وہ بھی شائع کر دی، نہ صرف یہ کہ مضمون بہتر ہے بلکہ اس کے بہتر ہونے کی، اس کے غالب آنے کی پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ میرا مضمون غالب رہے گا۔ چنانچہ یہ جلسہ 26 تا 29 دسمبر 1896 میں لاہور میں منعقد ہوا۔ قریباً تمام مذاہب کے علماء اس میں شامل ہوئے۔ آخر میں تمام اخباروں کا متفقہ طور پر
یہی فیصلہ تھا جس میں اردو اخبار بھی شامل تھے، انگریزی اخبار بھی شامل تھے کہ یہ مضمون بالا رہا، اور اخبار جنرل و گوہر آصفی کلکتہ نے اپنی 24 جنوری 1897 کی اشاعت میں یہ اقرار کیا کہ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا۔ اخبار نے لکھا کہ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی فطری جوش سے کہہ اٹھے یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ پھر حدیث میں مسیح موعود کی ایک علامت یکسر الصلیبہ بتائی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ایسے زمانے میں آئے گا جو صلیب کا زمانہ ہوگا، جو صلیبی مذہب کے پھیلے ہوئے ہونے کا زمانہ ہوگا، تبھی تو وہ اس کے مقابلہ کے لیے اٹھے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ فرمایا کہ مسیح ہرگز آسمان پر نہیں گیا بلکہ زمین پر فوت ہوا۔ اسے صلیب پر چڑھایا تو گیا مگر اس کی موت صلیب پر ہرگز واقع نہ ہوئی، اور وہ یہود کے ہاتھوں ستایا ہوا یہود کے دیگر قبیلوں کی تلاش میں کشمیر پہنچا، اور وہاں کامیاب لمبی زندگی گزارنے کے بعد طبعی وفات پا کر محلہ خان یار میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر اب تک موجود ہے۔ بس یہ ایک ہی اعلان تھا کہ جس نے صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور عیسائی مذہب کی بنیاد کو ختم کر کے رکھ دیا، جس پر وہ قائم تھی کہ مسیح زندہ ہے اور وہ آسمانوں پر موجود ہے۔ عیسائیت کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد نشانات دکھائے ہیں، معجزات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، فرمایا خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاوے۔ چنانچہ 1903 میں جان الیگزینڈر ڈوئی نے، جو عیسائیت کا ایک بطل عظیم تھا، امریکہ میں دعویٰ کیا کہ خدا نے اسے مسیح کے ارحاس کے طور پر بھیجا ہے، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ آئے تھے اسی طرح بھیجا ہے، تا صلیب کو دنیا پر غالب کرے اور اسلام کے پرچم کو اپنے پاؤں تلے روندے۔ یہ اس کا نعرہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو حضور نے فرمایا اگر کل عالم کا ایک ہی خدا ہے اور وہی دنیا میں اپنے برگزیدوں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ میں بھی اسی کا بھیجا ہوا ہوں اور ڈوئی صاحب بھی اس کی طرف سے بالکل متضاد و مخالف مقاصد لے کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہوں۔ اگر میں سچا ہوں تو جھوٹا میری زندگی میں ضرور ہلاک ہوگا۔ چنانچہ یہ مباہلہ جو ہے یہ امریکہ کی کئی اخبارات میں چھپا، اور اخبارات نے ڈوئی کو اکسایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے، تمہیں مرزا غلام احمد قادیان انڈیا سے دعوت دے رہا ہے مقابلے کی، تو تم جواب کیوں نہیں دیتے۔ ڈوئی نے اس کا بڑے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ کیا میں ایسے کیڑوں اور مچھروں کے مقابلے میں آؤں جو میرے پاؤں تلے رون دیے جائیں گے۔ تو
تو یہ اس کا جواب تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل پر۔ چنانچہ وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، وہ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اس کی غیرت جوش میں آئی، اور وہ ڈوئی جس کے لاکھوں مرید تھے، جس نے اپنا علیحدہ شہر بسا لیا تھا، جس کی کروڑوں کی آمدنی تھی، اس کو خدا تعالیٰ نے ذلت و رسوائی اور نامرادی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس پر فالج گرا، اس کے مرید اس سے جدا ہو گئے اور اس کے در پردہ راز افشا ہو گئے۔ اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ اس ذلت و مسکینت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 9 مارچ 1907 کو ہلاک ہوا۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا، چونکہ میرا اصل کام کسر صلیب ہے۔ اس کے مرنے سے ایک بڑا حصہ صلیب کا ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ تمام دنیا سے اول نمبر حامی صلیب تھا، یعنی حمایت کرنے والا صلیب کی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ وہی خنزیر تھا جس کے قتل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود کے ہاتھ پر مارا جائے گا۔ ڈاکٹر ڈوئی نے 1900 میں سیہون شہر کی بنیاد رکھی اور اس کو مسیح کی آماجگاہ قرار دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اس شہر میں کوئی مسلمان نہ آ سکے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ عالم اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ اب ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ایک طرف ڈاکٹر ڈوئی ہے، ہر دنیا کی نعمت اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، اور اپنا شہر بسا لیا ہے، اور مقابلے پہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسلمان داخل نہ ہو سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ڈوئی ہلاک ہوا۔ اس کے تعمیر کردہ شہر میں جماعت کی وسیع و عریض مسجد فتح عظیم تعمیر ہوئی، اور اس کے افتتاح کے موقع پر 1 اکتوبر 2022 کو ہم سب نے دیکھا گزشتہ سال کہ اس شہر کے میئر نے شہر کی چابیاں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب باشندگان سیہون کی جانب سے اس شہر کی چابی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ ہندو مذہب بھی زوروں پر تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں۔ پنڈت لیکھ رام ایک پولیس ملازم تھا، پشاور کا رہنے والا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کی گالیاں دیا کرتا تھا۔ 1885 میں قادیان بھی آیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کی جرت نہ ہوئی، خط و خطابت کرتا رہا، اور آخر میں یہ کہتا ہوا کہ اچھا آسمانی نشان تو دکھا دیں، اگر بحث نہیں کرنا چاہتے تو رب العرش خیر الماکرین سے میری نسبت کوئی نشان مانگیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نشان خدا کے پاس ہیں، وہ قادر ہے جو آپ کو دکھلا دے۔ اس کے بعد حضور نے 20 فروری 1886 تک آسمانی نشان دکھانے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ پنڈت لیکھ رام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو لکھتا رہا کہ میں آپ کی پیشگوئیوں کو نعوذ باللہ واہیات سمجھتا ہوں، آپ جو چاہیں میری نسبت شائع کر لیں۔ اس پر بھی حضور خاموش رہے،
لیکن جب اس کی شرارت حد سے تجاوز کر گئی تو 20 فروری 1893 کو حضور نے اس کے متعلق ایک اشتہار شائع کیا اور اس میں اس شریر کے متعلق ایک پیشگوئی فرمایا یہ بے جان بچڑا ہے، اس کے اندر سے مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کی گستاخیوں اور بدزبانیوں کی وجہ سے اسے سزا ملے گی اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ اگر 6 برس کے اندر اس پر کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو عام تکلیفوں جیسا ہی ہو اور اس نشان کے اندر خدائی روب اور ہیبت نہ ہوئی تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں، اور میں اس کے نتیجہ میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں گا، مجھے سولی پر ہی کیوں نہ چڑھا دیا جائے۔ تو پوری طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھل کر اسے بتا دیا ہے کہ اب خدا کی پکڑ تجھے پکڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی حضور نے رویا شائع کیے، جس میں حضور نے لکھا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ایک بڑا طاقتور اور خوفناک شکل والا شخص ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ انسان نہیں بلکہ بڑا سخت فرشتہ ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا لیکھ رام کہاں ہے؟ تو پھر اس وقت حضور نے یہ سمجھا کہ یہ وہ شخص ہے جسے لیکھ رام کی سزا کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے واضح طور پر اشارہ دے دیا کہ لیکھ رام قتل ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے ایک اور پیشگوئی بھی شائع فرمائی، جس میں لکھا کہ لیکھ رام کی موت عید کے 7 والے دن میں ہوگی۔ تو گویا یہ 3 پیشگوئیاں تھیں کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا، یہ دن عید کے 7 والا دن ہوگا، یہ کہ 6 سال کے اندر اندر مارا جائے گا۔ اور اس میں بلکہ یقضی امرہ فی 6 یعنی 6 میں اس کا کام تمام ہوگا۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں تو لیکھ رام 6 سال کے اندر اندر مارا گیا اور 6 مارچ کو مارا گیا، 6 مارچ 1897 کو، اور عید کے 7 والے دن مارا گیا۔ جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سارے اور نشانات کے علاوہ طاعون کا نشان بھی دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ پھر فرمایا خدا نے چاہا ہے کہ اس زمانہ میں انسانوں کے لیے ایک آسمانی رحمت کا نشان دکھاوے۔ تو یہ نشان 2 طرح سے ہے، ایک منکروں کی اور جو مخالفت کرنے والے شریر تھے ان کی ہلاکت کا نشان، اور دوسری طرف رحمت کا نشان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی 4 دیوار کے اندر ہوگا، اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا، وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے۔ اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا تا وہ قوموں میں فرق کر کے دکھلاوے۔ تو یہ 2 قسم کے پہلو تھے اس میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر کرنے والے اور کفر کے فتوے لگانے والے، ان میں مولوی رسول بابا، چراغ دین صاحب جمونی، زین العابدین صاحب، مولوی فاضل و منشی فاضل حکیم، محمد شفیع صاحب، مولوی عبدالرحمن محی الدین لکھوں کے والے، اس طرح کے بے شمار ان کے جو بڑے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے، ان سب کو خدا تعالیٰ نے طاعون کے ذریعہ سے پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ اور اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان میں ایک چوہا بھی نہیں مرا، جس پر سب سے پہلے طاعون آتی ہے، جو سب سے پہلے طاعون کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ پیشگوئیاں بھی عطا کیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ خدا تعالیٰ غیب پر کثرت سے اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو۔ اس کے مطابق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار پیشگوئیاں دی گئیں جن میں آئندہ کے حالات کا ذکر تھا۔ حضرت مسیح موعود ان پیشگوئیوں کو مختصر طور پر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں یہ تھیں جو آپ بھی سب ان کے گواہ ہیں، اور یہ پیشگوئیاں آپ کے ذریعہ سے بھی پوری ہو رہی ہیں۔ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا، اور ان کے نفوس اور اموال میں برکت دوں گا، اور ان میں کثرت بخشوں گا۔ من کل فج عمیق، یعنی دنیا کے ہر ملک سے لوگ تیری جماعت میں داخل ہونے کے لیے آئیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے ہر چیز میں کثرت دیں گے جن میں جماعت بھی شامل ہے۔ انگریزی میں بھی آپ کو الہام ہوا I shall give you a large party of Islam، میں تم کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دوں گا۔ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، پہلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت تم کو دی جائے گی اور پچھلوں میں سے بھی، جس کے معنی یہ بھی ہیں کہ پہلے انبیاء کی امتوں میں سے بھی ایک گروہ کثیر تم پر ایمان لائے گا، اور مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت تم پر ایمان لائے گی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت یہ پیشگوئیاں شائع کی ہیں، تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اپنے صحن میں اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر یہ پیشگوئیاں لکھا کرتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، لیکن آج دنیا کا کوئی بر اعظم، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے ماننے والے عطا نہیں فرما دیے۔ لیکن یہ سب معجزات اور نشانات اصل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی الہام ہوا کل برکات من محمد فتبارک من علم وتعلم، یعنی ہر ایک برکت جو اسے حاصل ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، پس مبارک وہ جس سے سکھایا اور مبارک وہ ہے جس نے سیکھا۔ اب میں کچھ خوشخبریاں پڑھ کر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئیں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا، اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور وہ سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔